नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ास प्रोग्राम फ़िक्र नज़र आमिर अली खान के साथ में आपका खैर मक़दम है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि किस तरह इंतखाबात की इनेकाद अमल में आया और इंतखाबी नताइज का ऐलान कर दिया गया, और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कैसे मोदी हुकूमत ने फिर दोबारा अपने जो है इक़्तिदार बरकरार रखा है और गैर मामूली बीजेपी को कामयाबी हासिल हुई है, बीजेपी के इत्तेहादियों को कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि बीजेपी इस कदर कामयाबी हासिल करती है, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करती है, तो फिर मुसलमानों पर उसके असरात क्या मुरतब होंगे। यही कहा जाता है कि मुसलमान बीजेपी से परेशान हैं और बीजेपी के बारे में शुकुक व शुबात का इजहार कर रहे हैं। आज स्टूडियो में हमारे आमिर अली खान साहब मौजूद हैं, हम आपका खैर मक़दम करते हैं और आपसे भी यही सवाल किया जाता है जो आज मुसलमानों के जहनों में ये सवाल गर्दिश कर रहा है। आप देखेंगे कि पिछले 5 वर्षों के दौरान महंगाई में इजाफा हुआ है, फ़िरका परस्ती बढ़ गई है, जीएसटी, नोटबंदी, यानी आम आदमी भी परेशान हुआ है, किसान खुदकशी कर रहे हैं और मॉब लिंचिंग के वाक़यात भी पेश आए हैं और हर कोई इतना परेशान हुकूमत से था कि बज़ाहिर वो डर रहे थे, लेकिन बातचीत के ज़रिए या फिर तहरीरों के ज़रिए अपने बरहमी का इजहार कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद भी, मुखालिफ हुकूमत लहर के बावजूद भी बीजेपी को इस कदर बड़ी कामयाबी मिलती है, तो उसके असरात मुसलमानों पर ख़ास तौर पर क्या मुरतब होंगे? देखिए, मुसलमान जहाँ तक मुसलमान हैं, जिस तरह घर में अगर इंतकाल होता है जी हाँ, तो 2 दिन का सोग होता है या 3 दिन का सोग गम मनाया जाता है। गम मनाया जाता है। 3 दिन के बाद हालात मामूल पे बहाल हो जाते हैं। जी जी, तो वैसे ही अब इंतखाबी नताइज जो आए हैं, जी जी, फिल वक्त मुसलमानों में एक किस्म की बेचैनी है, इस्तराब आमेज़ कैफियत पाई जाती है। मैं समझता हूँ कि ये 2-3 दिन में सेटल हो जाएगी और फिर अपनी हाल ज़िंदगी नॉर्मल हो के उसी में गुजारना शुरू कर देंगे। जी, तो मैंने समझता कि देखिए, इंतखाबी नताइज अपनी जगह हैं, जी, सियासत अपनी जगह है। जी, मैं ये कहूँगा कि मुसलमान बजाय सियासी गुफ्तगू करने के किसी से भी, ख़ास तौर पे गैर मुस्लिम से अगर बात करते हैं तो नो पॉलिटिक्स, इसलिए कि सियासत की बात करना बंद कर देना चाहिए। इसलिए कि अच्छे बड़े इदारों में भी सियासत की जब बात आती है तो लोग आजकल लड़ने झगड़ने पे आ जा रहे हैं, यानी पॉलिटिक्स की जो बात आती है। तो मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिक्स की बात करना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि अगर आप देखेंगे तो नताइज ज़रूर आए हैं। 5 साल का एक रिपोर्ट कार्ड हमारे पास है मौजूद मोदी हुकूमत का, कि जिस तरह जो भी वाक़यात हुए हैं, किस तरह मुसलमानों को, हिंदुओं को, बल्कि हिंदुस्तानियों को परेशान किया गया है। उसके बावजूद भी देखिए, बेरोज़गारी का मसला था, बेरोज़गारी का मसला चलेगा, इफ़रात ज़र का मसला था, वो ख़त्म हो गया, डीमोनेटाइजेशन का मसला था, वो ख़त्म हो गया, जीएसटी का मसला था, लोग परेशान हुए थे। लेकिन एक आदमी ये कहता है, फिर से दोबारा बाजीगर इस तरह सामने आता है कि मैं आऊँगा तो फिर पड़ोसी मुल्क में घुस के हमला मारूँगा, और इस किस्म की जो फर्जी कौम परस्ती बताने की कोशिश की गई है, उससे मैं समझता हूँ कि वोट फिर से एक बार उनको कामयाबी मिल गई है। और कहीं ना कहीं एक अपोजिशन की नाकामी थी या मसले को पकड़ने में, जो आवाम की जो नफ्स पकड़ने में कहीं ना कहीं कोताही हुई है, जिसमें ये सियासी बाजीगर अपनी जीत दर्ज करा लिया। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। यानी मुसलमानों को मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। मुसलमान अपनी जगह हैं, रहेंगे, हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, हिंदुस्तान में रहे हैं। और बकौल एक शेर है, उसमें यह है कि सरदार सुल्तान जाएंगे ना सरदार जाएंगे, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएंगे। बहुत खूब अच्छी बात कही आपने। तो इस किस्म का जो मुसलमानों के दिल में जो है वतन से मोहब्बत, हिब्बुल वतनी हो या मज़हब का मानने वाले, कि मज़हब को इस तरह जोड़ा जा रहा है। सोनू निगम ने अपनी बातचीत में कही थी कि मैंने अज़ां की आवाज़ पे मेरी नींद हुशार हो जाती है। तो ये सब बात आज ख़ास तौर पे गैर मुस्लिम जो अब तक इस चीज़ को बर्दाश्त करता है, जो चीज़ मुसलमान बर्दाश्त करता है, गैर मुस्लिम भी बर्दाश्त करता है। अगर देवल में अगर घंटा बजता है तो वो मुसलमान के कानों में भी सुने आता है, लेकिन हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर अज़ां किसी के कानों में सुने आती है तो उनको भी एतराज़ होना नहीं चाहिए। अब तक नहीं होता था, लेकिन ऐसे लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस किस्म की फ़िरका परस्ती को हवा देकर, उभार कर, ख़ास तौर पे ये चीज़ उजागर करना चाह रहे हैं। तो उसमें ये हो रहा है कि लोग, हाँ सही है, हम क्यों सुनना अज़ां,
اذان کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اذان صرف بلاوا ہے کہ بھائی وقت ہو گیا آئیے نماز پڑھیے، لیکن ہر ایک اب کھٹکنے لگی، جب نشاندہی کی گئی تو کھٹکنے لگی ہے، ورنہ ہندوستان میں یہ سب چیز تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی اور اکثر آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور تاکہ خود کو بھی سمجھنے آئے اور اچھی طرح سمجھ سکے اور دوسروں کو سمجھانے میں مدد ملے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان، جہاں تک کہ اذان کی بات آپ نے کہی ہے، سونو نگم کی بات کہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اذان کو سن کر وہ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی نیند میں خلل پڑتا ہے؟ دیکھیے رمضان ہے، میں یہ بولوں گا کہ رمضان ہے، 30 دن آپ روزہ رہ رہے ہیں، 30 دن 5 پنجگانہ نماز کی آپ اہتمام کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی کو اگلے 11 مہینے بھی آپ اسی قسم سے جس طرح روزے میں آپ احتیاط سے وقت گزارتے ہیں، ایسا ہی اگر آپ وقت احتیاط کے ساتھ وقت گزار لیں، اپنا 5 وقتہ نمازی بن جائیں اگر آپ، تو بس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اعتراض ہونا نہیں چاہیے مسلمانوں کے ساتھ رہنے میں، وقت گزارنے میں، دوستی رکھنے میں۔ ایک بہت اچھی بات کہ آپ نے کہی دوران گفتگو، سونو نگم کی بات کہی اور اذان کی بات کہی کہ سونو نگم کی نیند میں خلل پڑ رہا تھا اذان سے، اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے، لیکن پرینکا چوپڑا جو فلم اسٹار ہیں، ان کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ وہ جب اذان سنتی ہے تو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے، تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہندوستان میں جہاں اس طرح کے لوگ ہیں، سونو نگم جیسے لوگ ہیں، اسی کے برخلاف پرینکا چوپڑا جیسے بھی لوگ ہیں جو اذان کو پسند کرتے ہیں؟ نہیں، میں تو یہ وہ دیکھیے، پرینکا چوپڑا جیسے لوگ ہی زیادہ ہیں ہندوستان میں۔ ہندوستان کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہندوستان ایک گلدستے کی طرح ہے، بہت خوب، جس میں لال رنگ کا گلاب بھی رہتا ہے، پیلے رنگ کا گلاب بھی رہتا ہے، سفید رنگ کا گلاب بھی رہتا ہے، جی ہاں، تو مختلف اقسام کے رنگوں کے گلاب جو پائے جاتے ہیں، ہندوستان کی خاصیت یہی ہے۔ اب اس چیز کو 5000 سال پرانی ہماری تہذیب کو پارا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو یہ جو چیز ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وقتاً تو کامیابی مل گئی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیر پا اس کے کوئی ایسا مسئلہ نہیں آئے گا جس میں کہ ہمیں پریشانی ہونا پڑے۔ اکثر تاریخ ہند کا اگر آپ نظر دوڑائیں یا تاریخ ہند کا مطالعہ کریں تو 2 کردار بہت زیادہ ابھر کر آتے ہیں کہ جو اپنوں نے جو غداری کی تھی، میر جعفر اور میر صادق کی جو بات ہوتی ہے، تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں بی جے پی یا این ڈی اے جو RSS ہے، کہیں ہمارے ہی درمیان میر جعفر میر صادق کو تو نہیں چھوڑ دیا ہے؟ 100% میں یہ بات کو مانتا ہوں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے صفوں میں رہ کر ایک طرف اگر ہندو فرقہ پرستی بڑھتی ہے تو دوسرے لوگ سیاسی طور پہ مسلم فرقہ پرستی کو بھی ہوا دے رہے ہیں، ایسے بیانات جس سے کہ اور ہندو اور کٹر ہونا شروع کر دیں گا، تو اس قسم کے بیانات دینے والے یہ سیاسی ٹولہ ایک ایسا مخصوص ٹولہ ہے جو بی جے پی کی، این ڈی اے کی، کسی کی بھی ان کی تائید حاصل ہونے کے بعد ہی، ورنہ آپ دیکھیے اگر 5 سال کا ہی ریکارڈ دیکھیں گے تو مودی کی سیاست میں جو مودی کی جو پالیٹکس تھی اس میں اور کانگریس کی پالیٹکس میں جو فرق یہ ہے کہ مودی کی پالیٹکس میں وینجنس، دشمنی کی پالیٹکس ہے، انتقام کی پالیٹکس، دشمنی کی جو پالیٹکس ہے مودی کی، اس میں انتقامی پالیٹکس میں مودی نے کسی کو نہیں چھوڑا، چاہے وہ کانگریس کا ہو، کسی اور پارٹی کا ہو، جس نے مودی کے خلاف آواز اٹھائی، انگلی بتائی مودی کو، مودی نے یا تو CBI، انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ یا پھر کسی اور طریقے سے ان کو پریشان کیا گیا، لیکن ایسے سیاسی مسلم قائدین موجود ہیں جنہوں نے مودی کی کٹر مخالفت کرنے کے باوجود بھی آج ہے سو بغیر کسی خوف و خطر گھوم رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میچ فکسنگ، یہ سب ایک حمام کے سبھی ننگے جو بات محاورہ ہے، یہ سب وہی اسی کا ایک حصہ ہے، وہ سسٹم کا حصہ ہے، ایک سسٹم کا حصہ ہے۔ یعنی آپ پارلیمنٹ کے سینٹرل ہال میں اگر چلے جائیں گے تو سب مل کے ساتھ بیٹھیں گے، کھانا کھائیں گے کینٹین میں، تو یہ سب ایک حصہ ہے، نکلیں گے تو سٹیج پہ ایک بات کریں گے اور جب جائیں گے تو ملیں گے تو یعنی پولرائز کر دیں گے، پہلے پارلیمنٹ میں کھائیں گے پیئیں گے، لیکن جب باہر نکلیں گے تو ووٹوں کو پولرائز کر دیں گے، مطلب پارلیمنٹ میں ایک ہیں سبھی، جب باہر نکلیں گے عوام کے بیچ جب آئیں گے تو اپنا کٹر چہرہ، مذہبی چہرہ، فرضی چہرہ یہ بتانے کی کوشش کریں گے اور مسلمانوں کے جذبات کو، احساسات کو ایک قسم سے اجاگر کریں گے، اس طرح وہ کریں گے کہ لوگ جذبات میں آ جائیں گے، تو یہ چیز ہو رہی ہے۔ ان کے خلاف جب کارروائی نہیں ہوتی ہے تو پھر شک تو وہیں جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ملی جلی، یعنی ملی بھگت ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے سیاسی قائدین کا سیاسی فائدہ حاصل ہوتا ہے یا مالی فائدہ حاصل ہوتا ہے انہیں؟
دیکھیے سیاسی فائدہ تو ایسا ہوتا ہے آپسی، اگر جب آپ سیاسی قائدین کی بات کریں گے تو لوگ خاص طور پہ مہاراشٹرا کے کچھ ایک ممبر آف پارلیمنٹ کافی سال پہلے میں ملاقات کیا تھا، وہ مہاراشٹرا چھوڑ کے اپنا حلقہ چھوڑ کے حیدرآباد میں انویسٹمنٹ کر رہے تھے، اور حیدرآباد کے لوگ حیدرآباد چھوڑ کے باہر بھی انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیے ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ عوام کے نظروں میں یہ چیز آنا نہیں ہے کہ ان کی اتنی جائیداد ہو گئی ہے، یہ جائیداد یہ بھی ان کا، یہ بھی تو اس سے ہٹ کے دوسری جگہ کریں، تو یہ کہیں نہ کہیں سیاسی میچ فکسنگ ایسی ہوتی ہے۔ دیکھیے میرا ماننا تو یہ ہے کہ یہ انتخابی سیاست اپنی آخرت کا سودا کرنا ہے۔ اگر سچا مسلمان ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ انتخابی سیاست میں یا عملی سیاست میں جو آج جو چل رہی ہے اس میں آپ کا پنپنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یعنی شریف آدمی نہیں پنپ سکتا؟ شریف آدمی کیا، مسلمان نہیں پنپ سکتا۔ مسلمان اس لیے کہ مسلمان میں بہت سارے ایسی چیز رکاوٹیں آتی ہیں مسلمان کے، اس کو اگر آپ بازو رکھ دیں گے تو پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ مسلمان بنتے ہیں تو کردار سے اگر آپ مسلمان اور مسلمان اسلام کو ماننے والے مسلمان بنتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کسی ایسے آدمی سے جا کے ہاتھ ملانا، بات کرنا یا سودے بازی کرنا یا تجارتی تعلقات بھی اگر رکھنا ہے تو ایک کافی سال پہلے آیا تھا کہ دلی اجمیر ہائی وے یا اجمیر جے پور اجمیر ہائی وے میں ایک بڑی کانٹریکٹنگ کمپنی تھی جس میں شیئرز ملے تھے، ایک وقف جائیداد کا سودا ہونے پہ ان کو شیئرز دیے گئے تھے۔ اور ایک واقعہ ہے بمبئی میں، ایک بہت بڑے صنعت کار ہے جن کا گھر بنا ہوا ہے، وہ اوقافی جائیداد پہ گھر بنا ہوا ہے، تو اس وقت وقف بورڈ کے چیئرمین کو فون آتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بڑے صاحب کا حکم ہے کہ وہ جگہ آپ کلیئر کر کے دے دیجئے صنعت کار کو۔ تو ایسے جب آپ مفاہمت کرتے ہیں تو اس قسم کی اگر آپ کوئی سودے بازی کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو اللہ کے پاس جواب دینے کے لیے، اگر آپ اس مسلمان ہیں اور اللہ کے سامنے جب آپ کے پاس جانا ہے تو آپ کو ڈر تو محسوس ہوگا۔ تو یہ سیاسی انتخابی سیاسی جو ہے وہ خطرناک۔ تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب تو خوشی کی بات ہے کہ اس مرتبہ جو پارلیمانی انتخابات ہوئے ہیں اس میں 2014 میں بھی 23 امیدوار منتخب ہوئے تھے مسلم، اور اب کی مرتبہ 23 امیدوار مسلم امیدوار منتخب ہوئے ہیں، تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مسلم جو قیادت ہے وہ گفتار کی غازی ہے، کردار کی نہیں؟ مسلم قیادت کے اوپر تو یا سیاسی قیادت کے اوپر تو ایک شعر بہت پیارا سا شعر ہے، میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ زبان سے کرتے ہیں نہ دل سے دعا کرتے ہیں، سیاسی لوگ کبھی کسی کا بھلا نہیں کرتے۔ بہت اچھی بات تو اس قسم کا یہ سیاسی لوگوں سے کہ بات پہ، ان کی بات پہ اعتبار کرنا، بھروسہ کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ صرف خوش فہمی پالنے کے برابر ہے۔ اگر آپ حیدرآباد کی ہی بات کریں گے تو ایک ہی خاندان گزشتہ 50 سال سے حیدرآباد کی قیادت کرتا آ رہا ہے، سیاسی قیادت کرتا آ رہا ہے۔ تو اس خاندان کے بارے میں حیدرآباد کی قیادت حیدرآباد کی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تو خاندان دعویٰ کر رہا ہے کہ سارے ہندوستان کی قیادت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اب ہول سیل ڈیلر اگر بننا چاہ رہے ہیں آپ ہندوستان کے مسلمانوں کے تو آپ بن سکتے ہیں، لیکن آپ بنیے، دیکھیے ہندوستان کے ہول سیل ڈیلر بن جائیے آپ مسلمانوں کے، لیکن اپنے ایریا میں آپ کیا کیے ہیں پہلے یہ دیکھیے۔ اس کے باوجود اتنے سال، 50 سال کے باوجود بھی اگر مسلمان آج غریبی، مفلسی، لاچاری میں اگر زندگی گزارتا ہے تو پھر یہ قیادت کی ناکامی کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ قیادت کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے اور قیادت کو فائدہ ہو رہا ہے؟ قیادت کو تو فائدہ یقیناً ہو رہا ہے، ہر قسم کی قیادت کو فائدہ ہو رہا ہے، چاہے وہ کارپوریٹر لیول کا رہنے دئیے یا رکن پارلیمنٹ بن کے رہنے دئیے، قیادت کو فائدہ ہو رہا ہے، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر قیادت یہ کہتی ہے، کرناٹکا میں اگر کوئی مسلم قیادت یہ کہتی ہے کہ ہم نے کالجز کھولے، یا حیدرآباد میں قیادت یہ کہتی ہے کہ ہم نے کالجز کھولے، تو کالج میں کتنے غریب مسلمان یا بغیر فیس کے مسلمان پڑھ رہے ہیں، ہر ایک سے ڈونیشن لیا جا رہا ہے، تو 40 کروڑ 50 کروڑ روپے اگر ڈونیشن سے جمع ہوتے ہیں تو یہ صرف مسلمانوں کی ہی پیسے جمع کر رہے ہیں آپ، تو قیادت کا فائدہ ہو رہا ہے۔ کالج حاصل کرنا قیادت کو آسان ہوتا ہے، اس لیے کالج حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک بریک سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا، بریک سے پہلے یہ کیا آپ کا دل نہیں روتا مسلمانوں کی حالت دار دیکھ کر، خاص طور پر حیدرآباد کے مسلمانوں کی جو حالت ہے اس کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں روتا؟ دیکھیے مسلمانوں کی حالت زار حیدرآباد کی جب آپ بات کریں تو حیدرآباد کے مسلمان پھر بھی خوش قسمت ہیں کہ کئی لوگ مڈل ایسٹ کو چلے گئے، تو مڈل ایسٹ جانے سے ان کے حالات معاشی طور پہ حالات اچھے ہوئے ہیں،
لیکن اضلاع کے مسلمانوں کو دیکھ کر یقیناً میرا دل روتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ایک امید ہے، ہم ایک کوشش، ایک پروگرام بنا رہے ہیں تاکہ ہر مسلمان کے گھر میں کچھ نہ کچھ ایسا ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس سے پہلے کے پروگرام میں یہ بات آئی تھی کہ کسی کا انتقال ہوا لڑکے کا تو خرچ پہ پیسے لینا پڑا، تدفین کے لیے یا کفن دفن کے لیے خرچ پہ پیسے لینا پڑا. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ مسلمان سیاسی، غیر سیاسی مسلمان، اس لیے کہ سیاسی مسلمان تو میں یہ کہوں گا کہ خود پرست ہے، اپنی بھلائی، خود غرض ہے، خود پرست ہے، اپنا دیکھتا ہے. تو اس چیز کو چھوڑ کے غیر سیاسی لوگ، چاہے وہ اخبار ہو، چاہے کوئی صنعتی ادارہ ہو، ہم سب مل کے سول سوسائٹی جو ہوتی ہے مسلمانوں کی خاص طور پہ، میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم کو ایک جگہ آنا چاہیے تاکہ جو مسلمانوں میں مایوسی، اس قسم کے جو بے چینی کی کیفیت ہے اس کو دور کرنے کے لیے غیر سیاسی سول سوسائٹیز کو، پروفیشنلز کو آگے آ کے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں کی صحیح رہنمائی، صحیح میں فلاح بہبود ہو سکے. بہرحال ناظرین، جیسا کہ عامر علی خان صاحب نے کہا ہے کہ مسلمانوں کی مایوسی اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے اقدامات کرنا چاہیے، لیکن وہ اقدامات کیا ہونے چاہیے دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے تھے عامر علی خان صاحب کے ساتھ کہ وہ کیا اقدامات ہیں جو پرانے شہر کے اور خاص طور پہ جو اضلاع کے مسلمان ہیں، پسماندہ ہیں، انتہائی کمزور ہیں اور بے بس وہ لاچار ہیں، مجبور ہیں، ان کی کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کو ان کے قدموں پر ٹھہرنے کے لیے کیے جائیں گے. کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو یہ ہے کہ 2000 کروڑ روپے کا جو بجٹ ہے اس کی اجرائی عمل میں آنا چاہیے. اگر ہم حکومت پہ بات کریں گے، البتہ غیر سیاسی طور پہ اگر ہم بات کریں گے تو غیر سیاسی بھی طور پہ ہم بات کریں تو ہمارا تو حق ہے 2000 کروڑ پہ. ہم چاہیں گے کہ 2000 کروڑ پورے مسلمانوں کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، یا مسلمانوں میں خاص طور پہ خود روزگاری پہ لگانے کے لیے، یا اس قسم کی چیز کے لیے یہ خرچ ہونا چاہیے رقم. اس کے علاوہ اگر ہم غیر سیاسی طور پہ ہم کیا کر سکتے، سول سوسائٹی کیا کر سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سوشل اینگل میں، سوشل سیکٹر میں، سوشل سروسز کے نام پہ کس طرح مسلمانوں کو ایک میوچلی کوآپریٹیو ایڈڈ سوسائٹی کے طور پہ اگر کچھ ہم بنا سکتے ہیں تو اس کو بنانے کی ایک کوشش چل رہی ہے. باضابطہ اس کی رپورٹ انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ 1 مہینے 15 دن میں آ جانا چاہیے. تو اس میں جو اقدامات ہونے والے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو والدین کے لیے کچھ کوشش ہو رہی ہے، اس کے لیے ایک کام ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہم سوچ رہے ہیں کہ کس طرح روزگار کو نوجوانوں کو خود روزگار لگا کے دے دینا تاکہ وہ کہیں پر بھی بیٹھ کے اپنا کاروبار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو کوشش تو ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالی. غیر سیاسی طور پہ جو بات جہاں تک کا اس کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہم چاہ رہے ہیں کہ اضلاع میں ہو یا کہیں پر بھی ہو، بس 1000 لوگوں کو تجربے کے طور پہ ان کی بہتری کے لیے کیا ہو سکتا دیکھ کے اس کو، اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر اس کو بڑھا کر، اس لیے کہ تلنگانہ کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں گے تو 5 لاکھ خاندان تلنگانہ میں رہتے ہیں مسلمان. 5 لاکھ خاندان اوسطاً ایک فگر ہے گورنمنٹ کا. 5 لاکھ خاندان، ہر خاندان سے بھی اگر ہم ایک آدمی کو کچھ کر سکتے ہیں تو چھوٹے پیمانے پہ ہی اگر کر سکتے ہیں تو یہ کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اگر پروجیکٹ رپورٹ جب بن جائے گی تو میں اس پہ تفصیلی روشنی ڈال سکتا ہوں. بہت اچھی بات کہی آپ نے. بہرحال یہ تو جہاں تک دوران گفتگو آپ نے کہی ہے کہ تلنگانہ کے جو حکومت ہے اس کے فنڈ کی بات کہی ہے، تو ہم چلتے ہیں تلنگانہ کی سیاست کی جانب، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پارلیمانی انتخابات کے نتائج آ چکے ہیں اور کے سی آر کے حلیف جماعت کے جو صدر ہیں اسدالدین اویسی، انہوں نے ببانگ دہل یہ دعویٰ کیا تھا کہ 16 نشستوں پر TRS کامیاب ہوگی اور 1 پر مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی ملے گی. لیکن آپ نے جو دیکھا ہے کہ BJP
4 نشستوں پر کامیاب ہو چکی ہے اور کانگریس نے 3 نشستیں اپنی کامیابی حاصل کی ہے. تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اور سب سے اہم بات جو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا مستقبل میں سیاست کا یعنی پالیٹکس تلنگانہ کی, کہ کویتا جیسی شخصیت جو TRS سربراہ KCR کی بیٹی ہیں اور ان کا شکست کھانا, کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ تکبر جو تھا وہ ٹوٹ گیا ہے, بکھر گیا ہے؟ دیکھیے BJP طاقتور نہیں ہو سکتی تھی. جی جی. BJP جو طاقتور ہوئی ہے اس کا ذمہ دار صرف اور صرف KCR ہے. جی جی. KCR نے یہ سوچا کہ کانگریس کو ختم کر دیں گے تاکہ اپنی اجارہ داری یہاں پہ برقرار رکھیں گے. جی جی. تو ان کے ساتھ ساتھ اسد الدین اویسی ان کے ساتھ مل گئے. ملنے سے یہ ہو گیا کہ جو ہندو لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آنے لگی کہ ارے KCR تو ہر بات پہ اسد بھائی, اسد صاحب میرے ساتھ ہیں, میرے حلیف جماعت ہیں, میری پارٹنر ہیں. 5 سال پہلے آپ کے اسد الدین اویسی کو گالی دیتے ہیں کہ کریم نگر کیوں آیا بول کے, اور آج کہتے ہیں کہ ہماری حلیف جماعت ہے. تو اس قسم سے جو سیاسی بازیگری KCR نے بتائی اور جس طرح کانگریس کا صفایا کر دیا اسمبلی سے, تو یہ ایک ویکیوم جو کریٹ ہوا تھا, سیاسی خلا جو پیدا ہوا تھا سیاسی میدان میں, اس کو پر کرنے کے لیے آج BJP تیار ہو گئی ہے. اور مرکز میں BJP کا آنا یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. ایسے ہی غلطی بنگال میں ممتا بنرجی نے لیفٹ فرنٹ کو ختم کر کے کی تھی. یعنی پولیٹیکل ویکیوم جو آیا تھا بنگال میں, ممتا بنرجی جیسے ہی برسر اقتدار میں آئی بالکل ہی کمیونسٹ پارٹیوں کو صاف کر دیا. یہ صاف جو خلا پھر پیدا ہوا وہاں پہ, آج BJP اس کے نتیجے میں اتنے زیادہ سیٹ بنگال میں جیتی ہے. تو وہی غلطی آج KCR صاحب کرے ہیں, اسی کا خمیازہ ان کو آج بیٹی کی شکست میں بھگتنا پڑا ہے. تو آگے چل کے جو حالات ہونے والے ہیں, آگے نیکسٹ 5 سال میں جو 4 سال کے بعد جو یا 4.5 سال کے بعد جو اسمبلی انتخابات آئیں گے, اس میں BJP ہو سکتا ہے کہ اور طاقتور اپوزیشن بن کے ابھرے, یا ہو سکتا ہے کہ مین اپوزیشن پارٹی بن جائے اگر اس طرح انہوں کانگریس کی قیادت کو ختم کریں گے. جی جی. تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آنے والے 5 تا 6 ماہ میں کچھ سیاسی تبدیلیاں رونما ہوں گی؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی جی. جس قسم سے کانگریس کا صفایا ہوا ہے اور BJP کا سینٹر میں آنا بغیر کسی کی تائید کے, اگر مرکزی حکومت اگر چاہتی ہے تو KCR صاحب کو یہاں سے بے دخل کر کے خود BJP کی گورنمنٹ لانے کے لیے بھی کم نہیں ہے. تو یہ ایک خطرہ بالکل منڈلا رہا ہے. یقیناً وہ خطرہ ہے, لیکن ایسا خطرہ ہے جو کل عملی شکل اختیار کر سکتا ہے. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ KCR صاحب کے حلیف اسد الدین اویسی کو یہ چیز نوشتے دیوار پڑھ لینی چاہیے کہ کل BJP یہاں پہ مین اپوزیشن بن سکتی ہے. اور اسد الدین اویسی نے تلنگانہ کی تقسیم کے وقت یہ کہا تھا کہ BJP تلنگانہ میں ابھر سکتی ہے. BJP نہیں ابھر سکتی تھی, لیکن آج جو حالات پیدا کیے گئے ہیں TRS کی جانب سے, میں سمجھتا ہوں کہ آج BJP کو ایک بہت بڑا روم دیا جا رہا ہے کہ آپ آئیے اور اپوزیشن کی نشست پہ آپ قبضہ کر لیجئے, میں کانگریس کو صاف کر دیا ہوں. جی جی. ہاں, یہی اسی بات پہ حیرت کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ اسمبلی انتخابات میں ایک جو BJP کا امیدوار ہے وہ بڑی مشکل سے کامیاب ہوتا ہے, لیکن پارلیمانی انتخابات میں کچھ اور ہو جاتا ہے. 4 نشستوں پر, وہ بھی 4 نشستوں پہ جو کامیابی ہوئی ہے اور جس اکثریت سے کامیابی ہوئی ہے, آپ دیکھیں BJP نے ایک مرتبہ 1999 کے انتخابات میں چندرا بابو نائیڈو کے ساتھ جب BJP TDP اور BJP کا الائنس تھا, اس وقت BJP کو TDP الائنس کے ساتھ ہی 17% ووٹ ملے تھے. لیکن آج BJP اپنے دم پہ 4 انڈیویجول پارلیمنٹ کی نشستیں حاصل کر لینا, یہ بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لوگوں کو یہ چیز کو, اس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے اپنی سیاست کو الگ رکھتے ہوئے مذہبی کٹر پسندی جو ہے, اگر BJP ہندو کٹر پسندی کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی اس چیز سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. اس سے اعتراض کرنا چاہیے اور مسلمان کو اعتدال پسندی میں رہنا چاہیے, بجائے اس کے کہ جذباتی کر کے مسلمان سے اکسا کے مسلمان سے کچھ کام کروا کے. تو یہ سب چیز جو ہے یہ صرف
خودکشی کے مترادف ہوگی۔ جی جی، بہت اچھی بات کہی ہے۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جیسا کہ عامر علی خان صاحب نے کہا ہے کہ میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو میانہ روی اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے، حکم دیا ہے، اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک اگر ہم اپنے دلوں میں رکھ لیں، اپنے ذہنوں میں بسا لیں، تو یقیناً کامیابی و کامرانی ہمارے قدم چومے گی۔ بہرحال یہ تو رہی تلنگانہ کی بات، لیکن اب ہم نیشنل سطح پر جاتے ہیں یا قومی سطح پر جاتے ہیں تو وہاں پر مودی ٹھہرے نظر آتے ہیں، امت شاہ ٹھہرے نظر آتے ہیں، اور کہیں سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر جیسی جو خاتون ہیں وہ دکھائی دیتی ہے، اور یو پی میں اگر آپ دیکھیں گے تو یوگی آدتیہ ناتھ نظر آتے ہیں اور ساکشی مہاراج نظر آتے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان کے جو انتخابی نتائج آئے ہیں وہ گوڈسے کی جیت ہے اور مہاتما گاندھی کی ہار نہیں ہے؟ نہیں، گوڈسے کی جیت اگر ہوئی ہے تو ہندوستان کی جو مہاتما گاندھی کی ہار جو آپ بول رہے ہیں، اگر مہاتما گاندھی کی ہار ہے تو پھر ہندوستان ہار جائے گا۔ جی جی، ایسے ہندوستان میں ایسے ہی لوگوں کی اکثریت ہے جو مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، مسلمان ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ مسلمانوں کے آج سیکولر طاقتوں کی یقین دیکھیں، سیکولر طاقتوں کی جو جہاں تک بات ہے، اگر آپ گجرات کے فسادات کو ہی دیکھیں گے، جو جب وزیر اعظم نریندر مودی چیف منسٹر تھے اس دوران جو 2002 کے گودرا فسادات ہوئے تھے، کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا، زندہ جلا دیا گیا تھا، پیٹ کاٹ دیے گئے تھے۔ تو آج جو مسلمانوں کے واسطے جو کیسز لڑ رہے ہیں، گگن سیٹی کا والد گیت سیٹی کیس لڑتا ہے، ملکہ سارا بائی کیا مسلمان ہیں؟ مہیش بھٹ کیا مسلمان ہیں؟ جی، بہت اچھی۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں، پرکاش راج کرناٹکا میں آپ دیکھیے، تیستا سیتلواد ہے، پرکاش راج ہیں، ہرش مندر ہیں، آپ کسی کو بھی دیکھیے۔ تو یہ ہندوستان کی خاصیت یہی ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، جی، تو ہندوستانی ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کا محافظ ہے ہر وقت۔ بہت اچھی بات۔ یقیناً ہمارا ایمان تو اللہ ہی ہمارا محافظ ہے، لیکن جب آپ زندگی کی بات کرتے ہیں یا ملک میں بات کرتے ہیں تو ایسے کئی ہندو بھائی ہیں جو مسلمانوں کے لیے ڈھال بن کے ٹھہرے ہیں سامنے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں گے، جیسا کہ آپ نے کہا ہے، میں مداخلت کے لیے معافی چاہتا ہوں، کہ جو اپنے ہوتے ہیں جب اپنے بھائی کی بری حالت دیکھتے ہیں تو فراد اختیار کرتے ہیں۔ ہاں، میں اسی میں ایک بات آپ کو یہ کروں گا کہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی جب فرعون اس وقت کا بادشاہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو اسی فرعون کے محل میں عیش و عشرت کے ساتھ رہنے کا ٹھکانہ بنایا، اور اسی فرعون کو جب احساس دلانا پڑا اور تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو راستہ دکھانے کی کوشش کی۔ جب فرعون غصے میں آیا اور حملہ کرنے کی جب حکم دیا موسیٰ علیہ السلام پہ، تو ندی کو چیر کر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بتایا کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور فرعون ڈوب کر وہیں پہ اس کی لاش پانی پہ تیرتی ہوئی رہی۔ تو ایسا میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً سب سے بڑا محافظ اللہ ہے، اوپر بیٹھا والا اللہ بیٹھا ہے، اللہ ہے سو حفاظت کرنے والا ہے، اور ایسا ہی ہوگا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ فرعون ہر وقت، اگر فرعون بادشاہ تھا تو فرعون نے حامان کو حکم دیا تھا کہ جاؤ اوپر جا کے اللہ کو تلاش کرو۔ تو ایسا یہ لوگ سمجھتے ہیں سیاسی اعتبار سے وزیر اعظم کی کرسی اگر مل گئی تو وہ خود اپنے آپ کو بھگوان کا روپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کے مودی دکھو یا امت شاہ دکھو، کسی کو کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک ہندوستان زندہ ہے، ہندوستان میں مسلمان بھی زندہ رہے گا۔ بہت اچھی بات کہی۔ آخری سوال یہ رہے گا کہ کیا آپ کہیں گے اس بارے میں، جہاں بھوپال کی طرف ہم چلتے ہیں، بھوپال میں ڈگ وجے سنگھ جو سینئر لیڈر تھے، کانگریس کے سینئر لیڈر ہیں، 2 مرتبہ چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں، اور اس قدر سینئر لیڈر کو شکست ہو جاتی ہے اس ملزمہ کے مقابل جو دہشت گردانہ حملہ جو مالیگاؤں میں ہوئی تھی، میں سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر کی بات کر رہا ہوں، تو کیا جس نے کرکرے کے خلاف بات کی تھی، جو اشوک چکر ایوارڈ یافتہ ہیں، ان کے خلاف بات کی تھی، گوڈسے کی تعریف کی تھی، تو کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا وہاں کچھ نہ کچھ ایسا ہوا کہ گوڈسے کی جیت ہوئی ہے اس کے باوجود بھی؟ نہیں، دیکھیے یہ جو دھوکے ڈھکوسلا ہے کہ قوم پرستی، ہندو قوم پرستی، میں صرف دیکھیے ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن میں پڑوسی ملک پاکستان کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ پاکستان نے آزادی یا پاکستان ملک کے قیام کے بعد جب پاکستان نے عملی پاکستان کی سیاست شروع ہوئی تو پاکستان 2 چیزوں پہ ہی پنپا، ایک تو ہندوستان کو دکھا کر، اور دوسرا رہا کہ مذہب کو ڈھال بنا کر۔ مذہب کو ڈھال بنا کر پاکستان نے جس طرح نقصانات اٹھائے ہیں
جی جی میں سمجھتا ہوں کہ آج ہندوستان میں اس چیز کا آغاز ہوا ہے. بہت اچھی بات کہی. اگر یہ ہندو فرقہ پرستی کو یا ہندو قوم پرستی کو جی لے کر پرگیا سنگھ ٹھاکر کو ہیروئن بنا کے پیش کرتے ہیں, گاندھی جی کے قاتل گوڈسے کو اگر آپ ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہندوستان کا وجود ہی خطرے میں آ جائے گا. جی 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 تو جب ہندوستانی خطرے میں آ جائے گا تو پھر مسلمان کے خطرے کی بات کرنا بے فضول رہے گی. یعنی نہ مسلمان کو باقی رہے گا نہ ہندو باقی رہے گا. نہ ہندو رہے گا, نہ مسلمان رہے گا, نہ ہندوستان رہے گا نا. جی ہاں جی ہاں ہندوستان کو ہی آپ خطرہ لا رہے ہیں. جی ہاں. تو یہ بہت بڑی پریشانی جو ہندوستان کے دشمن ہیں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ قومی یکجہتی کے دشمن ہیں وہ ہندوستان کے دشمن ہیں. قومی یکجہتی کے دشمن آپ جو فی الوقت جو قوم پرستی کا دعویٰ کر رہے ہیں, جی جی وہ میری نظر میں سب سے بڑے دشمن اگر ہے تو وہ ہندوستان کے دشمن یہی لوگ ہیں. جی جی بہت آج ہندوستان میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں, آپ 15 لاکھ روپے تو کسی کے اکاؤنٹ میں لا کے نہیں دیے. جی ہاں لاکھوں کسان مرتے چلے جا رہے ہیں. آپ کسانوں کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو آپ ایک سٹڈی بھی یہ آئی ہے کہ 2030 تک 75% پینے کا پانی کم ہو جائے گا. جی جی جو 1947 میں ایک آدمی کو 75 اگر فرض کریے 1 لیٹر رہتا تھا, جی. تو اب 2030 جو نیکسٹ 10 سال میں آنے والا ہے اس میں صرف 250 ml ملنے والا ہے ایک آدمی کو, ایک شہری کو. تو ایسے بنیادی چیزوں کو حل کرنے کے بجائے آپ مسلمان کو لے کے جا رہے ہیں مذہبی فرقہ پرستی کی طرف, یا مذہبی سیاست کا اچھال آ رہا ہے ہندوستان میں. یہ بہت خطرے کی بات ہے. میں ایک اور بات آپ کو یہ کہہ دوں گا کہ جہاں تک ہندوستان میں یہ جو مذہبی فرقہ پرستی یا مذہبی قوم پرستی کی جو بات آ رہی ہے, اس لیے آ رہی ہے کہ ہندوستان میں ہر وقت سیکٹیرین آبادی کو سیکٹس میں بانٹا جاتا تھا. جی جی آج وہ سیکٹس کو ہٹا کر ہندو اور مسلمان کر دیا جا رہا ہے, اس لیے کہ اپنے جو جول ہیں, اپنے جو ذات پات کی جو عیب ہے, لڑائی ہے, اس کو چھپانے کے لیے آج مسلمانوں سے الجھا کے چھوڑ دیا جا رہا ہے. جی جی اس میں میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم انکساری کے ساتھ, مایانہ روی کے ساتھ اپنا راستہ اختیار کریں, بجائے اس کے کہ کوئی سیاسی بات چیت میں کسی اور چیزوں میں الجھنے کے. ہم بتائے ہوئے راستے پہ, ہمارے بتائے ہوئے راستے پہ اگر ہم عمل کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بہت غیر معمولی بات آپ نے کہی ہے, اور میں یہی چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ پیغام دیں, لیکن میرے پوچھنے سے پہلے ہی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پیغام بہت ہی پیارا پیغام دیا ہے. تو ناظرین, ہم ایک شعر کے ساتھ اپنے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. عزم چٹان سا ہوگا, عزم چٹان سا ہوگا تو تم ٹھہر جاؤ گے, ورنہ گرد کے مانند بکھر جاؤ گے. اسی شعر کے ساتھ اب ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.